अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में बिल की सूरत में पेश किया गया और इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट की जो मुश्तरका कायमा कमेटी बराए इंसाफ और कानून है उसमें भी पेश किया गया ताकि वहां पर इस पर बहस की जा सके। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये 2 ज़िमनी और 3 ऐसे बुनियादी शोबों को का अहाता कर रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें 5 नुकात पर तरमीम जो है वो मुश्तमल की गई है। 48 शिकें इसके अंदर हैं और अगर मजमूई तौर पर इसका जिक्र किया जाए जो कि सुबह से आप देख भी रहे होंगे तो इसमें एक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसका इनेकाद है जिसमें 7 जजेस शामिल हैं। जजेस के ट्रांसफर का तरीकाकार बताया गया है और इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो फैसले हैं उसकी बाइंडिंग के हवाले से बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो इस तरमीम के बाद हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसा कोई ओहदा नजर नहीं आएगा। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे और चीफ जस्टिस एक आईनी अदालत के होंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 184 की सुओ मोटो की जो पावर्स थी वो भी खत्म की जा रही है। दूसरी जानिब आर्टिकल 243 का जिक्र है यानी 243 जिसमें अब एक नया ओहदा बताया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का। ये ओहदा मुतारफ कराया गया है। आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। फील्ड मार्शल का जो टाइटल है वो ताहयात का कहा गया है और किसी किस्म के रिवर्सल के लिए ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत लाजिम होगी। और भी बहुत सारी बुनियादी शिकें हैं जो कि आने वाले दिनों में भी इस पर बहस होगी। फिलहाल तो ये मामला कायमा कमेटी में है। अपोजिशन जमातों का ज़ाहिर शोर शराबा भी था और उनका ये कहना था कि अभी उन्हें वक्त चाहिए कि वो इसे पढ़ भी सके और इस पर अपनी राय भी दे सके। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की सीनियर रहनुमा हैं नफीसा शाह साहिबा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नफीसा साहिबा, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल मंशा अब शामिल है, क्योंकि आप लोगों का सीसी का भी इजलास हुआ था और तमाम तर जो मामलात थे वो बखूबी इस पर बहस की गई है पार्टी में? प्रिंसिपल्स पर तो बिल्कुल शामिल है और कल जब हमने सीसी में इस पर बहस की तो क़यादत के पास कुछ ना कुछ ड्राफ्ट होगा लेकिन हमें वो प्रिंसिपल्स बताए गए और जो बहस हुई वो उन प्रिंसिपल्स पर हुई। एक प्रिंसिपल 243 में जैसे आपने भी कहा कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को एक सपोर्ट देनी थी, उस प्रिंसिपल पर की तोसी हुई। उसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो ओरिजिनल उनका प्रपोजल था उसमें कुछ हमने चेंजेस तजवीज़ किए हैं जो फिर अब डिटेल्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ डिफ़िकल्टी के क्लॉजेस हैं जैसे सेनेट का टर्म है क्योंकि एक ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि लेट इलेक्शन हुए तो उसको कैसे आपको स्ट्रीमलाइन करना है, एक गालिबन वो है। इसी किस्म के 3-4 जो है वो पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने वो कमेटी में डिटेल्ड रीडिंग शुरू की है। ओके। आज हमारे 3-4 घंटे हमने लगाए लेकिन इस वक्त क्योंकि वी आर गोइंग वेरी स्लो एंड क्लॉज बाय क्लॉज उसको देख रहे हैं तो इस वक्त हमने सिर्फ फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर हमारी बहस चल रही है। एक्चुअली वी आर रीडिंग ओके। नहीं है कि प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हमारा पहले ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बड़ी जमातों ने इसके ऊपर एग्री किया था तो वो प्रिंसिपल तो पहले ही एग्री था। अदर प्रिंसिपल वाज ऑब्वियसली टू सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस, उस पर भी अग्रीमेंट हुई है। तो इसके अलावा बाकी जो है अमेंडमेंट्स वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। अगर आपको एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनमें तो फिर से बाकी जहाँ जहाँ उसको रिप्लेस करना है वो इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन इन प्रिंसिपल शिकें जो है कम है लेकिन हाउएवर वी नीड टू गो इनटू डिटेल। अच्छा, तो जब नफीसा साहिबा आप कह रही है कि यू नीड टू गो इनटू डिटेल्स लेकिन आर्टिकल 243 जो प्रिंसिपल अग्रीमेंट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में भी, क्या आज आप ये कह सकती हैं क्योंकि आप लोगों ने भी हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का आप लोग जिक्र करते आए हैं कि इस तरमीम के बाद किसी किस्म के इम्बैलेंस नहीं होगा या कम से कम बढ़ेगा नहीं? देखिए जैसे मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है
لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے جمہوری جو قدریں ہیں اور جو آئینی رول ہے اس کے اوپر بڑی جدوجہد بھی کی اور قربانی بھی کی اس وقت دی. تو اس وقت دے آر ان اے ڈیموکریٹک رول. اگر اس ڈیموکریٹک رول میں آپ کے افواج پاکستان جو ہے اس کو ایک سپورٹ چاہیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آفٹر آل 90,000 قیدی تو واپس کرائے تھے اور انہوں نے ایک نئی فوج جو ہے وہ کھڑی کی تھی. ہماری فوج 1971 میں ڈی مورلائز تھی. وہ کافی ہماری فوج کا مورال پھر ایک دفعہ نئے سر ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نئی فوج تعمیر کی, ڈیٹرنس کیا. جب سویلین حکومت آتی ہے تو آپ کو فوج کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے. آئی اگری کہ اس وقت کچھ ہم جو عمران خان کے ٹائم میں ایک ہائیبرڈ نظام کا قیام کیا گیا, کچھ ایلیمنٹس ہو سکتا ہے اس کو ہو, لیکن آفٹر آل ہم لوگ ایز سویلینز ہم لوگ ادھر اور اسی سویلین لیڈرشپ میں رہ کے اندر افواج پاکستان نے پرفارمنس دی ہے. انہوں نے آپ کی ایک جنگ لڑی ہے اور ایسی جنگ لڑی ہے جو انہوں نے آپ کو جیت کے دکھائی ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ قدم جو اقدام کریں. however at the same time ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آئین کا جو ڈھانچہ ہے, جو بیلنس آف پاورز ہیں, جو سویلین سپریمیسی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فوج کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں کچھ دیے گئے ڈیٹیل جو ہے وہ میں کل ہی بتا سکوں گی جب ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بحث کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اوور آل خط و خال جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ قانون ہے وہ we cannot just discuss, we have to read it and see ان شکل کیا ہے, اور یقیناً جو لا منسٹر ہے وہ اس کا اپنا پس منظر دیں گے اس کے بعد. صحیح. تو نفیسہ شاہ صاحبہ ایک چیز جو بار بار آج اپوزیشن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کر رہی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, کہ اتنی جلدی کیا ہے اس آئینی ترمیم کی کہ حکومت نے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو منظر عام پر لے کر آئی, چیئرمین لے کر آیا آپ کے, اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو پاس کرنا ہے. جبکہ 18ویں ترمیم جس کا آپ لوگ سہرا بھی لیتے ہیں اس پہ تو بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور تمام تر جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا انکلوڈنگ دا سول سوسائٹی. دیکھیں مجھے تو کوئی جلدی کا ایسا احساس اس وقت نہیں ہوگا. اگر احساس ایسا ہوتا تو ہم لوگ ایک ایک لفظ ہے. کل ہم نے پورے 2 دن لگا کے بحث کیا اور جیسے میں نے کہا کہ ترامیم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. ایک آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس کے اوپر تو پہلے ہی پیپلز پارٹی اور نون کا بہت کام ہوا ہے. اس پہ ایک جنرل کنسنسس ہے بڑی جماعتوں میں, مین تو اس کے اوپر ہے. باقی افواج پاکستان کے حوالے سے 2-3 پروویژنز ہیں. دس از آل. اور ایک جو ہے آپ کا کریکٹنگ میکنزم ہے, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو آئین اسٹریم لائن کرنا ہے, وہ سینٹ کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے 2-3 اور چیزیں ہوں, اب مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہی. کچھ تو ہم نے ریجیکٹ کر دی تھی, NFC کو ہم نے نکلوا دیا. جو بھی ان کے زیادہ بڑے ایمبیشس چیزیں تھے وہ وفاقی ڈھانچے کو اپسیٹ کر رہی تھیں, وفاقیت کے پرنسپل کو اپسیٹ کر رہی تھیں. 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ تو ہم نے ریورس کی. اس کے علاوہ ایک ڈول نیشنلٹی, ہاں فیڈرل سروسز وہ تھا, ایگزیکٹو میجسٹریٹ, ساری چیزیں ہم نے نکال دیا. ٹرانسفر آف ججز کا اس میں ہے پروویژن, اس کو بھی ہم نے بہت کیئرفلی بل ڈاؤن کر کے اور اس کو دیکھا ہے. تو آئی تھنک دیکھیں اس وقت ڈرافٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کر رہا ہے. صحیح. نفیسہ صاحبہ, جو چیزیں آپ نے کہا نا کہ جو بہت زیادہ ایمبیشنز تھے ریگارڈنگ دی NFC یا وفاق کو جو ڈیوالو ہونے کے بعد واپس کرنے کا کہا جا رہا تھا, یا میجسٹریل نظام تھا, یا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تھی, ڈول نیشنلٹی تھی فار دا فیڈرل سروسز, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمبیشن یہاں ختم ہو گیا آپ لوگوں کی سرخ لکیر کا کہنے کے بعد کہ دس از اٹ, وی آر ناٹ گونا ٹاک, ہم صوبوں کی جو خود مختاری ہے اس پر بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے, یا اس کے فوراً بعد ہم دیکھیں گے پھر 28ویں ترمیم کا ذکر شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے موقف میں کنسسٹنٹ رہی ہے. جہاں تک وفاقیت کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے تحفظ کیا ہے وفاق کا,
اور ایک توازن کی بات کی ہے. چھوٹے بڑے صوبوں میں سینٹر اور صوبوں میں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں ہم نے ایک توازن کی بات کی ہے, اور وہ ایک ہمارا موقف جو ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, اور یہ ایک کنسسٹنٹ ہمارا موقف ہے. جہاں تک افواج پاکستان کی سپورٹ ہے, وہ بھی ہمارا ایک کنسسٹنٹ ایک پیٹریوٹک نوشن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں نیوکلیئر ڈیٹررنس دی. یقیناً جمہوریت میں ہی آپ کی فوج جو ہے وہ اس کو آپ ہی کو, لیڈرشپ کو, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ہی سپورٹ دینی ہے. اور جس میں ہم ہیں, جو اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ہمارے ارد گرد, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جیو پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہے. اور پھر نہ صرف یہ پاکستان کا ایک کردار ہے مشرق وسطیٰ میں, ہم نے ایک سیکیورٹی پیکٹ سائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے جو چین کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ جس قسم کے ریلیشنز ہیں, جو ہم اسلامک کمیونٹی کو ہم ایک ہمارا ایک اسٹینڈنگ ہے, اس ساری چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایک پاکستان کی فوج جو ہے اٹ ہیز ایمرجڈ ایز سم تھنگ دیٹ از ریسپیکٹڈ. آج سعودیز جو امیر ترین ملک ہے مڈل ایسٹ کا, اور اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم اپنی فوج کو کیوں نہ ہی ایز اے پرائڈ ہم اس کو ایک سپورٹ دیں. یقیناً جیسے میں نے کہا آئین اور قانون کے دائرے میں, اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ جمہوریت میں آپ کو اگر سیاسی استحکام آپ کو دینا ہے اس ملک میں, تو آپ کو فوج کو بھی ہر چیز میں ساتھ کے لیے اور آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے, سویلین سپریمیسی کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے آرم فورسز کو سپورٹ دیں. اور اس ملک کے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں, اور پھر ماضی میں جو حقائق رہے ہیں, اور فیوچر کے چیلنجز کو فکس کرنے کی چیزیں جو آپ کو کرنی پڑیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, لاسٹ کوسچن آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو از کہ بیرسٹر عقیل ملک نے گزشتہ روز جب آپ لوگوں کی میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے بڑے سرپرائز کہہ سکتے ہیں کہ شو کیا. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیوں ڈول نیشنلٹی کے لیے پیپلز پارٹی نے اگری نہیں کیا, کیونکہ سیاستدان کے اوپر تو ڈول نیشنلٹی لگتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے, تو بیوروکریسی کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیے, یہ ایز اے سیٹ ہماری انٹرنل میٹنگ جو تھی, ہمارے چیئرمین صاحب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں سپلٹ تھا. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہمیں اگر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے تو آپ چین کو دیکھ لیں. چین نے اگر ترقی کی ہے کہ بہت سارے ایکسپیرٹ کمیونٹی کے انہوں نے لے کے آ کے انہوں نے جو ہے ان کو لیڈرشپ پوزیشنز دی, اور آپ دیکھیں کہ پھر کہاں چین پہنچ گیا. ایک اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہماری ایکسپیرٹ کمیونٹی میں اتنی ایکسپرٹیز ہے تو ہر چیز ابینڈن کر کے ملک میں نہیں آئیں گے. اور بیوروکریٹس میں بھی اگر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے. میرا اپنا پرسپیکٹو پارٹی میں کچھ اور تھا. میں بھی اور میں اوپنلی بھی یہ کہتی ہوں کہ میرا اپنا یہ ہے کہ یقیناً جو آپ کو مینیج کے لیے ہے الیکٹڈ, وہی آپ کا بیوروکریٹس میں بھی ہونا چاہیے کہ ان کو بھی کیوں ڈیول نیشنل والا. لیکن کیونکہ پارٹی کا اسپلٹ تھا, ہم لوگ we were not in a position to take a position, اس لیے ہم نے اس کو ہولڈ کیا. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ فار بینگ ود اس آن دی شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حکومت کی دوسری اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی جو تجاویز تھی وہ کیوں شامل نہیں کی گئیں. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم میں جو ابھی تک تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں کہیں بھی متحدہ قومی موومنٹ نے جن تجاویز کا ذکر کیا تھا جو بلدیاتی انتخابات سے متعلق تھے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, ان کا کہیں بھی ذکر نہ ہو سکا. تو کیا اس مرتبہ بھی متحدہ قومی موومنٹ جو اتحادی جماعت ہے وفاقی حکومت کی, اس کے وعدے وعید نہ ہو سکے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں خواجہ اظہار صاحب, ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. خواجہ صاحب, کیا ہوا اگر تمام تر ملاقاتوں کے باوجود یوں لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پی ایم ایل این نے جو وعدہ آپ لوگوں سے کیا تھا اس الحاق سے پہلے وہ پورا نہیں کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ. بظاہر تو آپ کی گفتگو عمومی طور پہ مطلب عام فہم انداز میں تو بالکل ٹھیک ہے, اور صحیح بات اگر کی جائے تو سب کا جو اس وقت زور ہے وہ آئین کے آرٹیکل 243 پر ہے, اور ہونا بھی چاہیے.
اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ صوبے اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو وراثتی طور پہ حکمران ہیں، یہ اپنی بھی دولت بچاؤ کا راستہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بارگین کر رہے ہیں، دولت بچاؤ اور اختیار بچاؤ۔ اچھا، 2 دن پہلے جو پرائم منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات تھی تو اس میں وزیر اعظم پاکستان نے اور لا منسٹر نے یقین دلایا تھا کہ ہماری یہ جو ترمیم ہے یہ 27ویں کا پارٹ ہوگی۔ اوکے، یہی ہم نے ٹیلی ویژن پہ کہا، یہی ہم نے آپ کے سامنے کہا، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مسودہ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ہمیں ایک ڈرافٹ کے اوپر ایک لا منسٹر صاحب نے بریفنگ کی۔ اچھا، پھر اب اسپیکر ہاؤس سے شاید ٹیکنیکلی یہ آیا ہے کہ ہمارا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر 140A ہم نے ٹیبل کیا تھا، ٹھیک، اور وہ ٹیبل ہو کے لا اینڈ جسٹس میں چلا گیا ہے، تو ایک بزنس جو آلریڈی ٹیک اپ ہوا ہے وہ دوبارہ سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ٹیبل ہوئی تو دوبارہ سے اس کو شاید دہرایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، بات ہمیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسپیکر ہاؤس سے، لیکن اب مطلب ہمیں جو وہ پریشانی ہے وہ یہ کہ یہ اسپیکر ہاؤس سے 3 دن پہلے بھی یہ رابطہ کیا جا سکتا تھا، 3 دن پہلے بھی ہمیں یہ ایک نقطہ جو کہ بالکل سمجھ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک بار پیش ہو چکی ہے اور ایک کمیٹی میں موجود ہے کہ دوبارہ اسے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لا منسٹر صاحب کی طرف سے شاید میرے خیال ہے لیک آف کمیونیکیشن ود دا اسپیکر ہاؤس۔ تو اب یہ جو فریش کیبنٹ میں گفتگو ہوئی ہے، جیسے مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب موجود تھے، جی، یہ جو بقایا آرٹیکل ہیں وہ جائیں گے اسی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں، اور جہاں پہلے سے یہ موجود ہے پھر یہ اس ترمیم کو جو 27 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ہماری جو ہے پہلے سے بھیجی ہوئی کانسٹیٹیوشن، کیونکہ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا پیکج ہے جس کو 27ویں ترمیم کہا جاتا ہے، وہ ایک آرٹیکل کے اندر امینڈمنٹ ہے۔ اچھا، تو اب سمجھ گئی، میں بالکل سمجھ گئی، لیکن اب فائنل ہوگا کیا؟ یہ جو ٹیکنیکل گلچ ہے اور جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور نہ ہو سکی، اب کیا ہوگا؟ اسے کسی 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں جی، ہوگی تو 27 میں، کیونکہ ظاہر ہے کمیٹی ایک ہی ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ کہ کیونکہ دونوں کمیٹیاں الگ ہیں، سینٹ کی الگ ہے، قومی اسمبلی کی الگ ہے، تو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر لی جائے، اوکے، اور دونوں کمیٹیاں ایک جگہ بیٹھ کے پھر اس میں میجورٹی ووٹ سے ڈیسیشن ہو۔ لیکن میجورٹی ووٹ سے ڈیسیشن میں یہ تو بڑی واضح طور پہ کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت ہمارے آئین کے آرٹیکل 140(1) کی حمایت کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی، جو کہ ہم ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں ٹائل کرنے کی۔ صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ شہری سندھ کے نصیب جو ہے نا وہ تبھی بدلیں گے جب کوئی سندھ میں انقلاب ہی آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ صاحب کہ ابھی کچھ روز قبل ہی ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے بھی جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وفاق کو ارسال کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے 27ویں ترمیم میں شامل کیا جائے۔ جب تک 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکس پلیٹ فارم پر کچھ نہیں لکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی؟ نہیں، اس میں بڑی زبردست آپ نے مثال دی۔ ملک احمد صاحب نے جو ریزولوشن بھیجی ہے وہ متفقہ طور پر ہے، یونانیمسلی ہے، اس میں کسی نے مخالفت نہیں کی۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بھی موجود ہیں، بالکل، جو اس کے حمایتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیونکہ اکثریت نہیں ہے، وہاں پہ اختیار اور وسائل اور پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہیں، مسلم نون ہے، تو وہاں پر انہیں چاہیے بلدیاتی اختیار آئین کے مطابق نیچے تک ڈیوالو کریں۔ جہاں پر پیسہ ہے، اختیار ہے، وسائل ہیں، سسٹم چل رہا ہے، وہاں چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اختیار چیف منسٹر ہاؤس یا بلاول ہاؤس یا زرداری صاحب کے پاس ہی پارک رہیں۔ تو یہ منافقت کا ایک 2 پہلو ہے معذرت کے ساتھ، کہ پنجاب میں آپ کہتے ہیں 140 کانسٹیٹیوشنل پارٹ ہو، اور جب وہ سندھ میں آ جائے تو نہ ہوتا۔ آئین تو ایک ہی ہے نا ملک کا، بالکل صحیح، یعنی وہ آئین پنجاب کا تو الگ نہیں ہے، سندھ کا تو الگ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक। इन फोकस है मेंबर कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख्वाजा इजहार। अब उम्मीद आपकी है या नहीं, या आप समझते हैं कि वो जिसे आम फहम जबान में कहते हैं कि फिर आप लोगों के एक लॉलीपॉप सी दे दी गई है कि जी ये टेक्निकल इशू था, हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं और इसको शामिल करेंगे। डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू हैपन? लेकिन नादिया, बड़ी ईमानदारी से हमने पीटीआई के साथ भी ये शक रखी, पीडीएम के साथ शक रखी, और अब मुझे तो लगता है कौमी असेंबली में मुझे वो दोबारा मुसव्वदा दिखाना पड़ेगा जिसमें बिलावल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातों के साइन है कि हाँ जी 140 ये इम्प्लीमेंट करेंगे। सही। फिर उसके बाद पीएमएलएन के साथ मुआहदा कर दिया, वो भी लिख लिया। अब यही है ना आपके एक हमारी मुसलमान एक शरई तरीका क्या है, मुआहदा करो, लिख लो, गवाह बना लो। हमने वो बना लिया। अब इसके बाद हमने ऐवान में लिया, ऐवान में स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, आज हमें ये पता चल गया, चलो भाई ठीक है, ठीक। अब दोबारा देखते हैं उसमें जाके, फिर उसके बाद अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन भारत जमहूरियत में गुफ्तगू ही हो सकती है। सही बात है। और उसके बाद फिर एहतजाज हो सकता है। ओके, आपने इब्तिदा में ख्वाजा साहब ये कहा इब्तिदा में कि आर्टिकल 243 पे सब बात कर रहे हैं, जो कि यकीनन आपने कहा कि अहम है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने जो तरमीम का मुसव्वदा पेश फाइनली कर दिया है सेनेट में, ये सवाल सबसे पूछा जा रहा है, क्या आप लोगों के साथ तमाम इत्तेहादियों के साथ पहले कोई वर्किंग पेपर शेयर किया गया था, या उनको पीएमएलएन को ज्यादा दरकार था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तमाम तर चीजों के ऊपर मुत्तफिक हो जाए और उसके बाद दीगर इत्तेहादियों के पास लेकर जाया जाए, या फाइनल मुसव्वदा तैयार किया जाए? देखिए, फाइनल मुसव्वदा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट आइन का आर्टिकल 243 ही है। और 243 डेफिनेटली ये मशावरत और जो लीगल हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो, और हमारी ज़ाहिर जो अस्करी क़यादत में जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो, ये उनकी मशावरत से ही ड्राफ्ट हुआ है। तो पीपल्स पार्टी इसमें पहले दिन से राजी है, जिस तरह हम राजी हैं, लेकिन बाकी है कि कोशिश यही होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अमेंडमेंट करे। नहीं, राजी तो आप भी पहले दिन से हैं और पीपल्स पार्टी भी है आइन के आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मशावरत की गई थी इसकी तरमीम में, या ये काम ऊपर ही ऊपर हो चुका था? नहीं, मैंने अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा मैंने वाज़ेह तौर पे किया आपको कि ये दो लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से ड्राफ्ट बनना था। जब हमें ब्रीफिंग दी गई है तो उस वक्त ड्राफ्ट हमारे पास नहीं था। मैंने आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें शेक बाय शेक ज़मानी पूरी तफसील बताई कि किसमें क्या, और हमें ये इल्म था कि 243 में क्या आ रहा है। कमाल है कि ज़बानी आपको बताया जा रहा है इत्तेहादी जमात है, और न भी होते इत्तेहादी तो क्या ये अच्छा नहीं कि आइन में अगर तरमीम हो रही हो, वो किसी भी आर्टिकल में की जा रही हो, उसका बाकायदा एक प्रपोज ड्राफ्ट जो है वो सबको दिया जाए? देखिए, उसका फोरम तो कौमी असेंबली है ना और सेनेट है, जहाँ दे दिया गया। अब उससे पहले दिया जाए ये तो रिवायत है, लेकिन असल रूल्स ऑफ बिजनेस तो यही है ना कि गवर्नमेंट बिल लाती है और कौमी असेंबली में देती है, उससे बहस होती है। कानून के मुताबिक तो गवर्नमेंट ने सही काम किया। रिवायती तौर पे आप कह सकती हैं कि पहले से क्यों नहीं किया, ये गलत है। अच्छा, एहतजाज का आपने जिक्र किया कि फिर एक ही रास्ता रह जाता है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पोजीशन में भी है कि वो अपनी तजावीज ना मानने की सूरत में तमाम तर मुआहदों के बाद किसी किस्म का कोई एहतजाज करे? देखिए, इसमें हमारी अहलियत और काबिलियत दोनों है, लेकिन मसला सारा ये है कि 24-25 करोड़ अवाम मिलकर आइन के 243 की हिमायत कर रही हैं। और आज खास तौर पे जो अस्करी क़यादत की आज हमने जो जिस तरीके से अवाम ने अपना फखर और अपना आँख का तारा हमारी अस्करी क़यादत को बनाया है, तो यही वो अवाम है जो हमें ऐवानों में लेकर आती है। यही वो अवाम है जो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि आइन के आर्टिकल 243 में अवाम भी उतनी ही अहम है जितना कि हम अपने अस्करी इदारों को और अपने शोधा को, अपने जवानों को हम समझते हैं। सही। क्योंकि सियासी महाज पर अवाम भी उतने ही भरपूर तरीके से जंग लड़ रही है। सियासतदान तो बहरहाल माजरत के साथ एक हिस्सा बकदर जोशा ही डाल रहे हैं, जिसकी अब माशाल्लाह मराद भी ले रहे हैं, लेकिन बेचारी पेश तो अवाम रही है। तो अवाम के लिए हम आर्टिकल 140 की
درخواست کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس میں ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں یا اور کوئی یا مصلحت کا راستہ اختیار کریں. یہ زیادہ کہنا اچھا ہوگا. اہلیت بھی ہے, قابلیت بھی ہے, لیکن مصلحت آڑے آتی ہے. نہیں, کوئی طاقتور سفارش کا دروازہ دستک دیں. صحیح. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وہ ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو گزشتہ روز استنبول میں ہونے والے پاکستان افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام کیوں ہوئے, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہوئے, جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا. اس پر بات کرتے ہیں. ماہر افغان امور ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سمیع اللہ یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سمیع, کیا ہوا؟ بڑی امیدیں وابستہ تو کی جا رہی تھیں, لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو معاملہ اٹکا کہاں؟ شکریہ. دیکھیں, جب آخری مذاکرات ہو گئی تھی استنبول میں, وہاں سے کچھ اس طرح خد و خال نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ مذاکرات اتنے بڑے حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں کریں گے. تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ سب کچھ الٹے ہو گئے. اس ریجن میں مذاکرات اٹیک کے بعد مذاکرات ہو گئی. میرے خیال میں جو پاکستان نے افغانستان میں اٹیک کیا, پھر دونوں ڈیورنٹ لائن کے اوپر دونوں اطراف کی طرف سے جو لڑائی چڑھ گئی, بہتر تو یہ تھا کہ اسی طرح مذاکرات پہلے کرتے تھے. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے جو پہلے لڑائی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کے میز پہ جانا ہوا, اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ دونوں طرفوں سے میڈیا میں, حکومتی سطح پر, وزراء کی سطح پر ایک بہت بڑی نفرت اور بہت بڑی ایک ہائپ کو کریٹ کیا گیا. تو اسی پوزیشن سے اگر کوئی بھی مذاکرات کے لیے جائیں گے جس کے اوپر بہت زیادہ پبلک پریشر ہو کہ اب تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو, تو ظاہر بات ہے اس طرح کے مذاکرات آسانی سے آگے نہیں چل سکتے. اور پاکستان بھی ایک سنگل ایجنڈے سے آیا تھا کہ طالبان افغانستان جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے, اس کا جو ریزسٹنس ہے یا انسرجنسی ہے اس کو انویلڈ قرار دے. لیکن آپ کو پتہ ہے طالبان بھی ایسے لوگ ہیں, وہ بہت کم اس طرح مذاکرات میں بولتے ہیں, لیکن جو بولتے ہیں پھر ان کے وہ حرف پہ آخر ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے یہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. لیکن ابھی چلو ہم پر امید ہے کہ جو قطر میں ایک جو ایگریمنٹ ہوا ریٹن تحریری طور پر, اس میں شاید اس سیز فائر پر کچھ اثر ہو, یعنی اسٹل وہ کنٹینیو رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے وہ چمن کے بارڈر پر ڈیورنٹ لائن میں وہاں پر تھوڑا سا غلط فہمی کی وجہ سے آلموسٹ وہ سیز فائر ٹوٹ چکا تھا. لیکن ابھی بھی بڑی یعنی سیز فائر کا مستقبل جو ہے نا مجھے بڑی نازک لگتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کے مستقبل سیز فائر کا ٹی ٹی پی کے جو آپریشنز ہے یا پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے ان کی انٹینسٹی اور ان کے وزن پہ ہوتا ہے. اچھا, تو لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں اگر ایک نقطے پہ, اور وہ نقطہ پاکستان کی جانب سے آج سے نہیں کئی بار اس کا مطالبہ بھی کیا گیا, اور یہ دیرینہ مطالبہ ہے ٹو کنٹرول جو ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے اور دیگر خوارج ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے سمیع کہ طالبان یعنی ٹی ٹی اے جو ہے وہ اپنے پورے ملک کی جو روابط ہے اپنے ہمسایہ ملک سے محض ایک دہشت گرد گروہ کے لیے پورے جسے کہتے ہیں آپ نے لگا دیے ہیں اس طرح سے کہ آپ کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں, اتنے اسٹیک پہ لگایا جا سکتا ہے صرف ایک گروہ کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو پاکستانیوں کو شاید اسی طرح لگ رہی ہے, لیکن افغانیوں کے پاس یا طالبان کے پاس جو دلیل ہے کہ بے ایل اے کے ساتھ تو یہ نیا تنازع ہے پاکستان کے اندر, نہ کوئی نیا گروپ ہے, وہ 70 سے چل رہی ہے, 65 سے چل رہی ہے, اور نہ ان کا طالبان کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق ہے, کوئی ریلیجن کوئی اس طرح تعلق بھی نہیں ہے. ہاں, ٹی ٹی پی ان کا ایک بڑی دیرینہ ساتھی تھے انوار, اگر ٹیرر کے دوران وہ بڑی انہوں نے افغان طالبان کے لیے قربانی دی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو پاکستانی مہاجرین ہے وزیرستان کا, وہ تو طالبان کے وقت میں افغانستان نہیں آئے تھے, وہ 2007 اور 2009 میں افغانستان شفٹ ہو گئے تھے. اسی طرح ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ ایک پرانا مسئلہ ہے. تو ایک حد تک تو پاکستان کے بھی جو استدلال ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں,
اور افغانستان کی بھی استدعا کی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہم تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح اپنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالنا، ہم خود ایک ایسا حکومت ہے جو انٹرنیشنلی آپ پاکستان نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کے پرابلمز ہیں، کیسے ہم ایک ایسے گروپ کے ساتھ جو ان کے 5-6 ہزار بندے ہیں ان کے خلاف ایک لڑائی آغاز کرے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے جارحیت زیادہ ہے اگر وہ تھوڑا سا نرم بات کرے. لیکن ایک چیز ہے، طالبان کو ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ جو پاکستان سنگل ایجنڈا کے ساتھ اس مذاکرات میں آئے بڑی اگریسو موڈ میں، تو ان کو اب یہ لگتا ہے کہ یہ شاید امریکہ اس کے پشپناہ ہے. اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھ لیا کہ اب افغان طالبان وہ اس لڑائی کو امریکہ کی لڑائی قرار دے رہی ہے، اور تاکہ اب پاکستان میں جو مذہبی قوتیں ہیں یا جو انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں ان کو کیش کرے. اور آج پاکستان طالبان کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے بڑی اس پر تفصیل سے بات کی، پاکستان کے انٹرنل جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان پر بھی بات کی، اور قبائلوں کے بارے میں کہا کہ آپ کی وجہ سے کہ آپ اس کے اوپر ظلم کرے، وہ یہاں پر بھاگ گئی ہے. تو اب لگتا ہے کہ دونوں طرف یعنی ایک لمبی یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو کانفلکٹ ہے مداخلت کرے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب. آنے والے دنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ مذاکرات کے اور کوئی حل نہیں ہو سکتا، لیکن جس قسم کی شعلہ بیانی کی جا رہی ہے اس سے معاملات مزید خراب ضرور ہو سکتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.